अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुना रही हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है मोहनिया का आदम खोर, और इसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर ख़ान रशीद, और ये इसका दूसरा हिस्सा है। इन हालात में भला गुलाब सिंह की कंजूसी क्यों न बुरी लगती। जी चाहा बंदूक वापस कर दूं, मगर फिर इस ख़याल से दिल को तसल्ली दे ली कि ग़ालिबन उसके पास कुल कारतूस इतने ही होंगे। वैसे भी उसके पास शिकार का लाइसेंस ना था, हिफाजत जानो माल का लाइसेंस था, और उस पर ज़्यादा कारतूस ख़रीदने की इजाज़त ना थी। हर्ष गुस्सा थूक दिया। ऐसा ना भी करता तो क्या करता। एहसास बेबसी भी कैसी कैसी खूबसूरत तौजीहात और तावीलें ढूंढ लेता है। मैंने दोबारा कोशिश की कि देहाती हांका करने में मेरा साथ दें, लेकिन अज्जू मामू का रौब और जुमेरात का खौफ उन पर गालिब रहा। यहाँ तक कि खुद हरी लाल भी मामू की घुरकी में आकर खिसक गया। मैं भी एक ज़िद्दी था, अकेला ही इस मुहिम पर चल खड़ा हुआ। खुश्क नहर के पार पहुंचा ही था कि दाहिनी जानिब दरख्तों और झाड़ियों की ओट से हरी लाल भागता हुआ आ निकला। मैं उसकी वफादारी पर बहुत खुश हुआ। पहाड़ की तरफ सीधा रास्ता मरघट से होकर जाता था, लेकिन मैं रात वाले लरसा खेज मंजर से बचना चाहता था, इसलिए एक तवील चक्कर काटकर हम नीम वाली चुर की तरफ बढ़ने लगे। हरी लाल कुल्हाड़ी कंधे पर रखे मेरे साथ खामोशी से चलता रहा। ढाक के दरख्तों का सिलसिला ख़त्म हो चुका था और अब हम करौंदों की झाड़ियों में से गुज़र रहे थे। यहीं से गार की तरफ पहाड़ की असल चढ़ाई शुरू होती है। बुलंदी पर बड़ी बड़ी स्याह चट्टानों के दरमियान नीम का अकेला दरख्त गार की निशानदही कर रहा था। चढ़ाई से पहले हमने रुक कर दम लिया और काना फूसी के अंदाज में बाहें मशवरा करके मंसूबा बनाया। अब हम बड़ी एहतियात के साथ आगे बढ़ने लगे। आगे आगे मैं था और 2-4 कदम पीछे हरीलाल। जब नीम का दरख्त तकरीबन 10 गज दूर रह गया तो हम एक बार फिर दम लेने के लिए रुक गए। मैंने पीछे गांव की तरफ देखा। नहर के किनारे एक दरख्त के साए तले अज्जू मामू देहातियों के साथ खड़े नजर आए। मैंने बंदूक की दाहिनी नाल में गोली का और बाईं नाल में बुक शॉट का कारतूस भरा। हरी लाल को इशारा किया और हम दबे पांव नीम की जानिब बढ़े। नीम से 2 गज परे 2 बड़ी बड़ी और तकरीबन 10 फुट ऊंची अमूदी चट्टानें थीं, जिनके बाद बुलंदी की तरफ आड़ी तिरछी चट्टानों का सिलसिला पहाड़ की चोटी तक चला गया था। चट्टानों के दरमियान और अतराफ में खाली जगह पर और पाकर के छोटे छोटे दरख्त, कांटेदार बेलें और झाड़ियाँ थीं। अमूदी चट्टानों और निचले हिस्से में दबे पत्थरों के दरमियान गार का दहाना अब मेरे सामने था, तकरीबन 1.5 फुट ऊंचा और गज भर चौड़ा। मैंने नीम के करीब एक चट्टान की ओट में हरी लाल को खड़ा कर दिया। ये जगह निस्बतन महफूज थी और नागहानी ख़तरे की सूरत में वो फ़ौरन नीम पर चढ़ सकता था। मैं खुद चट्टान के साथ साथ चलता हुआ गार के सामने से गुज़र कर इतने फासले पर बैठ गया कि बंदूक की नाल गार के दहाने तक पहुंच सकती थी। ये जगह मैंने इसलिए मुंतखब की कि तेंदुए की आमदोरफ्त यहीं से होती थी। ये पोजीशन जितनी अच्छी थी इतनी ही ख़तरनाक थी। मेरा इरादा था कि तेंदुआ जो ही गार के दहाने पर नमूदार हो, मैं एक साथ दोनों कारतूस फायर कर दूं, ताकि उसे बाहर निकलकर उछलने या हमला करने का मौका ना मिल सके। मुझे मालूम था कि चंद दिन पहले तेंदुए ने छदामी की गाय शिकार की थी, उसी का गोश्त सैर होकर खाया होगा। इसी बिना पर मैंने अंदाज़ा लगाया कि चीता अब भूख प्यास से बेनियाज होकर मस्ती के आलम में पड़ा सोया होगा, वरना हम चाहे कितनी ही एहतियात से काम लेते, वो हमारी आहट पाकर ज़रूर बाहर निकल आता। बहरहाल मैंने बंदूक का अगला सिरा दहाने पर रखा
اور ہری لال کو اشارہ کیا کہ وہ ایک پتھر غار کی طرف پھینکے۔ اس نے فوراً تعمیل کی اور ایک چھوٹا سا پتھر غار کے دھانے میں پھینک دیا۔ قدرے کھڑکھڑاہٹ سی ہوئی۔ تیندوے کو ہوشیار کرنے کے لیے اتنی ہی آواز کافی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ تیندوا اس مداخلت بے جا کی تفتیش کرنے کے لیے باہر نکل آئے گا، لیکن غار کے اندر مکمل خاموشی طاری تھی۔ ہوا سے پتوں کی رگڑ یا جھینگروں کی سیٹیاں اس سکوت کو توڑ رہی تھیں۔ میں نے ہری لال کو پھر اشارہ کیا کہ وہ ایک پتھر اور پھینکے۔ اس بار بھی کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ زیادہ شور مچانا غیر ضروری اور نامناسب تھا۔ اس صورت میں تیندوا بجلی کی طرح باہر آتا اور چشمِ زدن میں جھاڑیوں میں غائب ہو جاتا، یا مجھے اپنے سامنے پا کر مجھ پر ٹوٹ پڑتا۔ کافی دیر بعد بھی تیندوا باہر نہ نکلا تو مجھے شبہ ہوا کہ وہ ہمارے آنے سے پہلے ہی خبردار ہو گیا تھا اور کہیں گھات لگائے بیٹھا ہے۔ یہ خیال آتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے گھبرا کر پیچھے کی طرف دیکھا اور پھر نیم کے درخت کی طرف نظر دوڑائی۔ مجھے کہیں بھی چیتے کی مکار نگاہیں نظر نہ آئیں۔ آخر کار مایوس ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ہری لال کی طرف چل دیا۔ ابھی میں 10 فٹ اونچی چٹان کے دامن ہی میں تھا کہ چٹان کے اوپر سے ایک کنکر لڑھکتا ہوا میرے دائیں جانب آ گرا۔ شدید خطرے کے احساس سے بندوق کا رخ فوراً چٹان کے بالائی حصے کی جانب مڑ گیا۔ چٹان کچھ اس طرح عموداً اٹھی ہوئی تھی کہ مجھے اوپر کچھ نظر نہ آ سکا۔ میں الٹے پاؤں نشیب کی طرف ہٹا تاکہ چٹان کا بالائی سرا نظر آ سکے۔ عمودی چٹان سے اوپر 2 اور چٹانیں تھیں۔ ان کے درمیان ایک تنگ سے راستے پر نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں، تیندوا دبے پاؤں پہاڑ کی چوٹی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس وقت تیندوے کا سر اور اگلا دھڑ چٹان کی اوٹ میں اوجھل ہو چکے تھے۔ صرف عقبی حصہ میری نگاہ کے سامنے تھا۔ ایسی حالت میں اس پر فائر کرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، لیکن میں نے زیادہ غور و خوض کیے بغیر اس کی کمر کا نشانہ لیا اور لب لبی دبا دی۔ ایک دھماکہ ہوا اور صدائے بازگشت دور دور تک گونجتی چلی گئی۔ اف میرے خدا! میں سر پیٹ کر رہ گیا۔ اس بندوق کی نال بھی دھماکے سے ہل گئی تھی اور چھرے بجائے چیتے کی پیٹھ میں لگنے کے تقریباً 1 انچ اونچے ہو کر اگلی چٹان سے جا ٹکرائے۔ چیتا صاف بچ نکلا تھا۔ وہ کود کر چٹان پر کھڑا ہو گیا۔ اس کا رخ میری جانب تھا۔ وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے مسلسل گھور رہا تھا۔ میں نے فوراً اس کے سر کا نشانہ لیا اور بائیں نال کا گھوڑا دبا دیا جس میں بک شاٹ کا کارتوس تھا، مگر میرے پیروں تلے کی زمین سرکنے لگی۔ صرف چٹک کی آواز آئی، کارتوس نہیں چلا۔ تیندوا خوفناک آواز میں ہررایا اور پھر ایک جست لگا کر چٹان کے پیچھے اوجھل ہو گیا۔ اس دوران میں نے دوبارہ گھوڑا چڑھا کر دبایا، لیکن کارتوس پھر بھی نہ چلا۔ تیندوا اگرچہ آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا، مگر اس کینہ صفت درندے کا کچھ پتہ نہ تھا کہ کس طرف سے حملہ کر دے۔ حفظ ما تقدم کے لیے مجھے ایک ترکیب سوجھی۔ عالم اضطراب میں تنکے کا سہارا بھی غنیمت ہوتا ہے۔ میں نے بندوق کا ہینڈ گارڈ علیحدہ کر کے کندہ زمین پر پھینک دیا اور نال کو دونوں ہاتھوں سے ڈنڈے کی طرح تھام کر مدافعت کے لیے تیار ہو گیا۔ نہتہ ہونے سے تو یہ بہتر تھا۔ ہری لال خطرے کو بھانپ کر نیم پر چڑھ گیا، اگرچہ وہ وہاں بھی پوری طرح محفوظ نہ تھا۔ میں کافی دیر تک چوکس کھڑا رہا۔ تیندوا یا تو بزدل تھا یا پھر میری بے بسی پر ترس کھا کر ایک ادائے بے نیازی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا۔ چنانچہ میں نے ہری لال کو نیچے اترنے کی ہدایت کی۔ وہ کلہاڑی سنبھالے میرے پاس آ گیا۔ بھیا، دوبارہ گولی کاہے نہ چلائی؟ کتنا اچھا موقع تھا، مزے سے مار سکتے تھے۔
میں نے جواب میں صرف زمین کی طرف اشارہ کر دیا۔ ارے یہ بندوق کیسے ٹوٹ گئی؟ اس غریب کو کیا خبر تھی کہ میرے ہاتھ کیا کرتے رہے؟ شاید اس نے اپنی نظریں تیندوے پر جمائے رکھی تھی۔ وہ زمین پر سے بندوق کا کندھا اور کارتوس وغیرہ اٹھاتے ہوئے بڑبڑایا، جبھی تو میں کہوں کہ بھیا گولی کاہے نہیں چلائے۔ میں نے ساری صورتحال سمجھائی اور وہ کارتوس بھی دکھایا جو چل نہ سکا تھا۔ اس کی ٹوپی پر فائرنگ پن کی ضرب سے 2 نشان بنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے خطرے کا صحیح احساس ہوا تو بے ساختہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، دھن ہے بھگوان، بڑی گھٹنا سے بچے۔ تیندوے کی مزید تلاش ناممکن تھی۔ ہم بڑی احتیاط سے گاؤں کی طرف واپس ہوئے۔ نہر پر پہنچے تو اجو ماموں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ گلباگ اتنی دیر تمہارے سر پر کھڑا رہا، تم نے بندوق سیدھی بھی کی، پھر فائر کیوں نہ کیا؟ چوکڑی بھول گئے نا؟ میں نے کارتوس ان کی طرف بڑھا دیا۔ ماموں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کچھ دیر سکتے میں رہے، پھر یکایک انتہائی سنجیدگی سے کہنے لگے، بس اللہ نے کرم کیا ورنہ۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ آج جمعرات ہے۔ ہمدردی کے اظہار میں بھی وہ طنز کا نشتر چبھونے سے باز نہ رہے۔ میں نے ان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے کوئی جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ گاؤں پہنچے تو تھوڑی دیر تک تھکان دور کرنے کے لیے چارپائی پر لیٹا رہا، پھر تر و تازہ ہو کر اٹھا تو بیٹھک میں محفل جما لی۔ میری آمد کی خبر سن کر دور دور سے ملاقات کے لیے لوگ آ رہے تھے۔ میں مختلف قسم کی چھوٹی موٹی اشیاء تحفے تحائف کے طور پر اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ ملنے والوں کی نظر کرتا رہا۔ لوگ ان معمولی چیزوں کو پا کر عزت افزائی کا موجب گردانتے۔ شام تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سورج ڈھلا تو لوگوں کا جمگھٹا ختم ہوا اور میں کھانا کھا کر سونے کی تیاری کرنے لگا۔ میری خواہش تھی کہ گاؤں سے باہر کھلے میدان میں رات بسر کروں، کیونکہ گھر کے اندر تو مچھروں کی یلغار سے پل بھر بھی چین کی نیند نہ آ سکتی تھی۔ اجو ماموں نے میری یہ خواہش بھی پوری نہ ہونے دی۔ انہوں نے مجھے آدم خوروں کا خوف دلایا۔ دراصل یہ علاقہ درندوں کی آماج گاہ ہے۔ ایک تو ہمارے گاؤں کے قریب ہی تیندوا موجود تھا، دوسرے موہنیا کا آدم خور ان دنوں زبان زدِ عام تھا، جس کا شکار کرنے کے لیے جیمز نے مجھ سے درخواست کی تھی۔ تیندوا تو یوں ہی راہ میں آ گیا تھا، وگرنہ میرے خیالات ہر وقت موہنیا کے آدم خور پر مرکوز رہے۔ موہنیا گاؤں یہاں سے 5-7 میل دور ہے۔ 2 برس پہلے اس آدم خور نے اپنی وارداتیں شروع کی تھی۔ 2 عورتیں جنگل میں تیندو کی پتیاں چن رہی تھیں کہ وہ ان پر جھپٹا اور آن کی آن میں انہیں ہلاک کر کے رکھ دیا۔ ان کے چیخنے چلانے پر قرب و جوار کے لوگ بھاگم بھاگ پہنچے تو درندہ انہیں دیکھ کر کہیں دبک گیا اور ہجوم پر حملہ کرنے کی جسارت نہ کر سکا۔ شیر کو لاشیں کھانے کا موقع نہ مل سکا، کیونکہ دیہاتیوں نے سب سے پہلے انہیں گاؤں پہنچایا اور ان کا کریا کرم کیا۔ اس بنا پر یہ امر مشتبہ رہا کہ درندہ واقعی آدم خور تھا یا یہ واردات کسی اتفاق کا نتیجہ تھی۔ تاہم سرکاری ریکارڈ میں اسے آدم خور ہی ظاہر کیا گیا تھا اور اسے مارنے کے لیے 500 روپے انعام کے رکھے گئے تھے۔ اس دوران میں 3-4 اچھے شکاری اس کا پیچھا کر چکے تھے، لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آیا۔ الٹا نقصان یہ ہوا کہ وہ پہلے سے زیادہ آدم خور بن گیا اور چاروں طرف اس کی ہیبت چھا گئی۔ بہرصورت میرا دل اسے آدم خور تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا، اس لیے کہ ہزاروں افواہوں اور فرضی واقعات کی تشہیر کے باوجود اس کی آدم خوری کے حتمی شواہد موجود نہ تھے۔ یوں بھی آدم خور کی ہیبت ہمیشہ سے فرضی داستانوں کو جنم دیتی آئی ہے۔ ماموں کے ازحد اصرار پر مجھے گھر ہی میں سونا پڑا، مگر ساری رات کروٹیں بدلتے گزری اور ایک پل بھی قرار نصیب نہ ہوا۔ مرغ نے بانگ دی تو میں چپکے سے اٹھا۔
ماموں کی رائفل سنبھالی اور تیندوے کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے پہاڑ کی طرف چل کھڑا ہوا۔ دیہاتی تڑکے اٹھنے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک گلیاں سنسان پڑی تھیں۔ دو ایک گھروں سے چکی پیسنے کی آواز البتہ آ رہی تھی۔ میں گاؤں سے باہر ڈھلوان سے اترتا ہوا نہر کے کنارے پہنچا اور اسے پار کر کے پہاڑ کے دامن کی طرف ہو لیا۔ قریب پہنچ کر میں ایک مہوے کے درخت کے نیچے رک گیا اور سورج نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ وقت کاٹنے کے لیے میں نے تازہ ٹپکے ہوئے مہوے کھانا شروع کر دیے۔ سوکھے پتوں پر کستن پاؤں کی رگڑ سے شور کرتا رہا تاکہ موت کی سی خاموشی کا صدے باب ہو اور تنہائی کا احساس زائل کیا جا سکے۔ غار کا دہانا بھی قریب تھا۔ میں نے چیتے کی موجودگی کا پتہ چلانے کے لیے اس میں ایک دو پتھر بھی پھینکے۔ کوئی خلاف معمول واقعہ رونما نہ ہوا۔ چاروں طرف صبح کا پاکیزہ سکوت طاری رہا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ چیتا کل کی گڑبڑ کے بعد ابھی تک غار میں واپس نہیں آیا۔ میں غار کا معائنہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ غار کے اندر اندھیرا تھا، کچھ نظر نہ آ سکا، البتہ گلے سڑے گوشت کی بدبو ضرور آئی۔ دھانے کے قریب بوسیدہ ہڈیاں بھی بکھری پڑی تھیں۔ غار کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد میں چٹان کے کھردرے حصوں اور ایک مضبوط بیل کے سہارے چٹان پر چڑھ گیا۔ یہاں سے پہاڑ کی چوٹی کی طرف وہ راستہ جاتا تھا جو کل تیندوے نے اختیار کیا تھا۔ چٹان کے دامن سے یہ راستہ بالکل دکھائی نہ دیتا تھا۔ میں نے اس بلندی سے چاروں طرف دیکھا تو دلکش قدرتی منظر میں کھو کر رہ گیا۔ تقریباً 300-400 فٹ نیچے ڈھاک اور جھاڑیوں کا سلسلہ تھا۔ پھر کھیتوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے بعد سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی نہر نظر آ رہی تھی۔ کھیتوں کے درمیان سوہار ندی دور تک چلی گئی تھی۔ دائنی جانب نشیب میں پڑھیا گاؤں تھا۔ اس کے قریب گھنے جنگل میں گرا ہوا پہاڑ کا وہ حصہ تھا جسے روپ ناتھ کہتے ہیں۔ تہریا گاؤں سے اس کا فاصلہ 2 میل کے لگ بھگ ہوگا۔ روپ ناتھ میں ایک غار ہے جہاں کبھی کبھار کوئی سادھو آ کر دھونی رما لیتا ہے۔ اس پہ پتھر کے تراشے ہوئے چند ایک بت بھی رکھے ہوئے ہیں۔ قریب ہی ایک مستہ چٹان پر پالی رسم الخط میں کوئی عبارت کندہ ہے۔ اس کا ناطہ اشوک کے دور سے ملایا جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ رام چندر جی نے یہاں قیام کیا تھا، اس لیے روپ ناتھ ایک متبرک مقام کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ راہگیر دیوی دیوتاؤں پر نظر و نیاز چڑھا کر آگے جاتے ہیں۔ مقدس جگہ سمجھنے کی بنا پر ہندو مردوں کی راکھ بھی یہاں بکھیر جاتے ہیں۔ وبا کے زمانے میں یہاں لاشوں کے بھی ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ پہاڑ کی غاروں میں بسیرا کرنے والے درندوں کو ایک طرح کی ضیافت ہاتھ آ جاتی ہے، لیکن یہیں سے انہیں انسانی گوشت کی چاٹ بھی پڑ جاتی ہے، اور پھر عام حالات میں وہ انسانوں پر حملہ کر کے پیٹ کی اس انوکھی آگ کو بجھاتے ہیں۔ یوں ان میں آدم خوری کے جراثیم سرایت کر جاتے ہیں۔ میں نے روپ ناتھ کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ موہنیا کے آدم خور کا اس سے گہرا تعلق ہے۔ روپ ناتھ سے پہاڑ پر سیدھا چڑھا جائے تو سطح مرتفع آتی ہے اور 2 میل گھنے جنگل سے گزرنے کے بعد موہنیا گاؤں پہنچ جاتے ہیں۔ یہی بالائی جنگل آدم خور کی راجدھانی تھی۔ 1 برس پہلے اسی جگہ موہنیا کا آدم خور میرے قریب سے گزرا تھا۔ صرف 30 فٹ کا فاصلہ درمیان میں ہوگا۔ نکھری ہوئی چاندنی میں وہ ایک ایسی جگہ رک گیا جہاں اس کا سارا جسم صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے بندوق سیدھی بھی کی مگر گرفتاری کے خوف سے فائر نہ کیا۔ گلاب سنگھ میرے ساتھ تھا اور مجھے خدشہ تھا کہ وہ ضرور پولیس کو خبر کر دے گا، اور ہوا بھی یہی، کیونکہ جیمز تک کو خبر پہنچ گئی تھی۔ بہرحال میں نے نیم والی چور اور اس کے گرد و پیش کا مکمل جائزہ لینے کے بعد کافی دیر تک تیندوے کا انتظار کیا، مگر اس کا کوئی نشان نہ ملا۔
شاید وہ ہماری مداخلت بے جا کی وجہ سے اس جگہ کو خیر آباد کہہ کر کسی اور طرف چلا گیا تھا۔ میں نے تیندوے کے مسئلے کو پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھا اور اسی وقت روپ ناتھ کا رخ کیا۔ راستہ سنگلاخ اور دشوار گزار تھا، انتہائی احتیاط سے کام لینا پڑتا تھا۔ ذرا سی غلطی مجھے سینکڑوں فٹ گہرے غاروں کی بھینٹ چڑھا سکتی تھی۔ چلتے چلتے میں املی کے ایک تناور درخت کے نیچے پہنچا۔ یہاں فضا بوجھل اور پراسرار دکھائی دے رہی تھی۔ یہ درخت چیتھڑا دیوی کے نام سے مشہور ہے۔ جن مردوں کی راکھ یا لاشیں روپ ناتھ میں پھینکی جاتی ہیں، ان کے کپڑے اسی درخت پر لٹکا دیے جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کپڑے بوسیدہ ہو کر دھجیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ٹہنیوں سے چیتھڑے یوں الجھے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے چمگادڑ لٹکے ہوئے ہوں۔ دیہاتیوں کا عقیدہ ہے کہ اس درخت پر ایک دیوی رہتی ہے جو خوش ہو کر روح کو بیکنٹھ پہنچانے میں مدد دیتی ہے۔ املی کا درخت اس بات کی علامت تھا کہ میں روپ ناتھ میں داخل ہوا چاہتا ہوں۔ چونکہ مجھے اس مقام سے کوئی غرض نہ تھی، اس لیے اسے بائیں جانب چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اب میں اس گھنے جنگل میں تھا جہاں موہنیہ آدم خور کی موجودگی کا قوی امکان تھا۔ جنگل میں سے گزرنے والی کائر ندی اس وقت خشک تھی اور اس میں ریت کی ہلکی سی تہ بچھی ہوئی تھی۔ اس پر مختلف جانوروں کے پیروں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ ان میں کسی شیر کے پاؤں کے نشان بڑے واضح تھے۔ کچھ دور جا کر یہ نشان سوروں اور سانبروں کے پاؤں کے نشانوں میں مل گئے تھے۔ ان نشانوں کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ شیر کے پنجوں میں ایسی کوئی خرابی نہیں جس کی بنا پر وہ آدم خوری پر اتر آیا ہو۔ پھر خیال آیا شاید اسے کوئی اور جسمانی عذر لاحق ہو، لیکن اس کا اندازہ پاؤں کے نشانوں سے ممکن نہ تھا۔ انہی خیالات میں غرق کائر نالے کے سنگم پر پہنچا جہاں ایک چھوٹا سا نالا اس میں گرتا تھا۔ کنارے پر ایک سانبر مرا پڑا تھا۔ اس کا پچھلا دھڑ غائب تھا، غالباً شیر نے اسے چٹ کیا تھا۔ لاش کو قریب سے دیکھا تو کچھ شبہ سا ہوا کہ شیر چند سیکنڈ پہلے یہاں موجود تھا۔ شیر نے رات کے وقت یہ شکار کیا ہوگا اور حسب عادت خون پی کر اور تھوڑا بہت گوشت چکھ کر چلا گیا ہوگا۔ چونکہ اسے کسی قسم کی مداخلت کا خدشہ نہ تھا، لہٰذا صبح سویرے پھر اسے کھانے کے لیے آ گیا۔ قاعدے کے مطابق تو اسے چاہیے تھا کہ وہ رات ہی کو پیٹ بھر کر اپنا شکار کھا لیتا اور پھر اگلی رات تک مست پڑا سوتا رہتا۔ نامعلوم اسباب کی بنا پر وہ ایسا نہ کر سکا۔ لاش کی گردن پر پشت کی جانب برابر برابر فاصلے پر دانتوں کے نشان تھے جن کے درمیان کی ہڈی چور چور ہو چکی تھی۔ اس سے واضح ہو گیا کہ یہ شیر ہی کی حرکت تھی۔ تیندوا ہمیشہ جانور کی گردن نرخرے کی جانب سے دبوچتا ہے۔ لاش پر دانتوں کے نشان اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ وہ سب سلامت ہے۔ ہڈی کا چکنا چور ہونا اس بات کی علامت تھی کہ شیر کی گرفت مضبوط اور اس کی توانائیاں جوان ہیں۔ اس قدر تنومند شیر کے آدم خور ہونے کے امکانات بہت ہوا کرتے ہیں۔ اس انکشاف نے مجھے شبے میں ڈال دیا۔ ممکن تھا یہ شیر موہنیہ آدم خور کے علاوہ کوئی اور ہو، لیکن اگر یہ موہنیہ آدم خور ہی تھا تو پھر آدم خوری اس پر محض ایک تہمت ہے۔ اس مشکوک صورتحال میں اس سے بے فکر بھی نہیں رہ سکتا تھا جبکہ یہ 2 عورتوں کی جان بھی لے چکا تھا۔ میں نے جائے وقوعہ کا نقشہ ذہن میں بٹھایا اور کسی مناسب جگہ شیر کی گھات میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ اس وقت بھوک اور پیاس سے میرا برا حال ہو رہا تھا، لیکن دن کی روشنی میں کسی شیر سے مڈ بھیڑ کا ایسا سنہری موقع بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بڑھ کا ایک گھنا درخت منتخب کیا جو کائر ندی کے دائیں طرف 12 فٹ اونچے کنارے پر واقع تھا۔ سانبر کا پنجر وہاں سے 30-40 فٹ دور پڑا تھا۔ مچان پر بیٹھنے کا تجربہ بھی عجب پرلطف ہے۔ ہر قسم کے خیالات سمٹا کر ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتے ہیں۔
ذرا سا کھٹکا اور شائبہ تن بدن میں جھرجھری پیدا کر دیتا ہے، رگ رگ میں عمل کی بے پناہ قوت جاگ اٹھتی ہے۔ بڑھ کے درخت پر میں ہمہ تن گوش بیٹھا رہا۔ دن کے تقریباً 2 بجے ہوں گے۔ اچانک کوڑا ڈبرا کی جانب سے ایک جنگلی مرغ کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی، پھر خاموشی چھا گئی، لیکن چڑیوں کی چہچہاہٹ اور جھینگروں کی سیٹیاں برابر سنائی دیتی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد یوں محسوس ہوا جیسے ساری کائنات کو سانپ سونگھ گیا ہو، کھا جانے والا سناٹا طاری ہو گیا۔ بلا شبہ یہ علامتیں شیر کے آنے کی خبر دے رہی تھیں۔ میں نے اپنے حواس مجتمع کیے اور شیر کا کسی بھی لمحے سامنا کرنے کو تیار ہو گیا۔ انتظار کی ان گھڑیوں میں سانس خود بخود تیز ہو جاتا ہے اور دل بھی ہتھوڑے کی طرح ضرب لگاتا ہے۔ اسے بے قراری کی سی کیفیت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف میں بھوک پیاس سے نڈھال اور دوسری طرف شیر کے نمودار ہونے میں مزید دیر۔ یا اللہ، میں کس مشکل میں پھنس گیا۔ قدرت کو شاید میری حالت زار پر رحم آ گیا۔ میری پشت کی جانب خشک ٹہنی کے ٹوٹنے کی آواز آئی، پھر سوکھے پتوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ میں نے گردن پیچھے کی طرف موڑ کر دیکھا لیکن کچھ نظر نہ آیا، اور اب جو سانبر کی لاش کی طرف دوبارہ متوجہ ہوا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شیر نہ جانے کب اور کس طرح وہاں پہنچ چکا تھا۔ وہ میری جانب پشت کیے کھڑا تھا۔ 1-2 بار اس نے دم ہلائی، چاروں طرف غور سے دیکھا، شاید اطمینان کرنا چاہتا تھا کہ کوئی خطرہ تو نہیں۔ میں نے دم ساتھ کر اس کی حرکات و سکنات پر نظریں جما دیں۔ میری متجسس نگاہیں اس کے جسم پر کوئی زخم یا کوئی عضلاتی کمزوری تلاش کر رہی تھیں، لیکن یہ صحیح لا حاصل ثابت ہوئی۔ وہ ایک صحت مند اور چاق و چوبند شیر تھا۔ اس کی گردن کا خم، شانوں کا ابھار اور گٹھا ہوا جسم بتا رہے تھے کہ وہ بوڑھا بھی نہیں۔ صرف بائیں ران پر تقریباً 3 انچ لمبا زخم کا نشان تھا، اور یہ بھی مدتوں پہلے مندمل ہو چکا تھا۔ ایسے زخم تو جنگلی درندوں کی زندگی کا معمول ہوتے ہیں۔ بہرحال مجھے یک گونا مسرت ہوئی کہ شیر کے بارے میں میرا اندازہ درست نکلا۔ شیر ایک شان بے نیازی کے ساتھ لاش کی طرف بڑھا، ادھر ادھر دیکھا اور پھر اگلے پنجے سانبر کے کولے میں گاڑ دیے۔ نوکیلے دانتوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ شیر گردن کو ہلکا سا جھٹکا دیتا، چٹاخ کی ایک آواز بلند ہوتی، سیر 2 سیر گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے منہ میں آ جاتا، ہڈیاں چٹکتی ٹوٹتی رہیں اور گوشت نچتا رہا۔ اب اس کا رخ میری طرف تھا، لیکن وہ ضیافت اڑانے میں اس قدر محو تھا کہ میری موجودگی کا اسے احساس تک نہ ہوا۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے سر اٹھاتا اور زبان سے ہونٹ چاٹنے لگتا۔ اس منظر سے میرے دل و دماغ میں ہیجان سا برپا ہو گیا۔ شاید میری بہیمت جاگ اٹھی تھی، تاہم میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ شیر اسی انہماک سے لاش نوچنے میں مصروف تھا۔ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے رائفل سیدھی کی۔ اگلے چند منٹوں میں شیر کی پیشانی، آنکھ اور گردن کے کئی بار نشانے لیے، آخر دونوں آنکھوں کے درمیان کا نشانہ لیا اور لبی پر انگلی رکھ دی۔ ایک شکاری کی زندگی میں سب سے اہم لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ شیر کو نشانہ بناتا ہے۔ ایسے مواقع روز روز نہیں آیا کرتے۔ چھوٹے چھوٹے خاص سینکڑوں جانور مارے ہوں، شیر کے شکار کی آرزو دل میں پھر بھی مچلتی رہتی ہے، اور یوں بھی جب تک جنگل کے بادشاہ کو چت نہ کیا جائے اچھا شکاری ہونے کی سند نہیں ملتی۔ میں نے ایک بار پھر نشانہ درست کیا۔ لبی دبانے ہی والا تھا کہ ہمت جواب دے گئی۔ شیر کو مارنا آسان تھا، مگر اسے چھپایا نہ جا سکتا تھا۔ پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہندوؤں کے عتاب کا خیال آیا تو رائفل نشانے سے ہٹا لی اور دل محسوس کر رہ گیا۔ ایک بار پھر شوق مچلا تو رائفل تان لی۔ جی چاہا کہ درندے کو ہلاک کر دوں،
اور جیمز کے ذریعے سورن سنگھ کے حوالے کر دوں تاکہ وہ اپنا کارنامہ ظاہر کر سکے، مگر یہ ناممکن تھا۔ سورن سنگھ خود ایک سپورٹس مین اور ماہر شکاری تھا۔ وہ کسی اور کے مارے ہوئے شیر کو اپنے آپ سے منسوب کرنا ہرگز پسند نہ کرتا۔ مجبوری کا نام صبر سمجھ لیجئے۔ رائفل پھر زانوں پر رکھ دی۔ شیر کو نہ مارنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ آدم خور نہ تھا، اور عام شیر کو مارنے سے کیا حاصل ہوتا؟ مختلف اسباب کی بنا پر نہ میرا تجسس باقی رہا، نہ استجاب اور خوف۔ اب تو یہی فکر تھی کہ شیر کو کسی طرح بھگا دیا جائے۔ مختلف ترکیبیں ذہن میں آئیں۔ ایک آزمودہ نسخہ یہ تھا کہ ہلکے سے کھانس دوں یا خالی فائر کر دوں، مگر ان دونوں صورتوں میں قباحت یہ تھی کہ اسے میری کمین گاہ کا علم ہو جاتا، اور اگر اس کی نیت خراب ہو جاتی تو کم از کم پریشان ضرور کر سکتا تھا۔ ممکن تھا کہ نوبت گولی چلانے تک پہنچ جاتی، اور یہ میں نہیں چاہتا تھا۔ یکدم ایک ترکیب سوجھی۔ جیب سے ہاتھ کا بھرا ہوا کارتوس نکالا۔ اب جو شیر نے سر جھکا کر گوشت نوچنا چاہا، میں نے پھرتی سے کارتوس اس کی جانب پھینک دیا۔ کارتوس کے گرنے کی آواز بلند ہوئی تو شیر اچھل پڑا اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ مزید احتیاط کے طور پر میں نے ٹہنیاں زور زور سے ہلائیں تاکہ شیر دور بھاگ جائے، پھر کھانستا ہوا نیچے اتر آیا، لاش کے قریب جا کر اپنا کارتوس اٹھایا اور گھر کا رخ کیا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بری حالت ہو رہی تھی۔ گرتا پڑتا شام کے قریب گاؤں پہنچا۔ جو کچھ کھانے پینے کے لیے میسر تھا اس پر پل پڑا۔ اب ذرا جان میں جان آئی۔ اجو ماموں نے میری رودات سنی تو انہیں بالکل یقین نہ آیا۔ وہ سمجھتے تھے کہیں نیم والی چر ہی میں سارا دن اٹکا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ شیر آدم خور نہیں ہے، لہٰذا اجو ماموں اور دوسرے لوگوں کے ڈرانے دھمکانے کے باوجود میں نے باہر کھیتوں میں سونے کا فیصلہ کیا۔ ہری لال میرا ساتھ دینے میں پیش تھا۔ پھر میکو، گلاب اور ہرپت بھی اپنی چارپائیاں وہیں لے آئے۔ غرض یہ کہ 2-4 روز میں گاؤں کی زندگی معمول پر آ گئی۔ دوسرے دیہات میں بھی اس کا خوشگوار رد عمل ہوا۔ ایک بار پھر چہل پہل دکھائی دینے لگی اور روزمرہ کی سرگرمیاں بلا خوف و خطر شروع ہو گئی، لیکن یہ رنگینی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ ایک رات ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ میں کھیت میں مست سویا پڑا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ بھیا بھیا جلدی اٹھو، ڈھور الا رہے ہیں، ہری لال چیخ رہا تھا۔ میں سمجھا شاید خواب دیکھ رہا ہوں، کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لی۔ فوراً ہری لال نے مجھے جھنجھوڑا، بھیا ہوش میں آؤ۔ وہ میرا تکیہ ٹٹول کر کہنے لگا، ٹارچ کہاں گئی؟ میرا معمول تھا کہ ٹارچ تکیے کے نیچے رکھ کر سوتا تھا اور رائفل ایک پہلو میں بستر کے نیچے ہوتی، لیکن اس رات سونے سے قبل یہ اہتمام نہ کر سکا۔ ٹارچ چارپائی کے نیچے پڑی تھی، ٹٹول کر وہاں سے اٹھائی۔ اس اثناء میں گاؤں سے بھی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں اور ہری لال اس طرف دوڑے جہاں مویشیوں کا باڑا تھا۔ سارا میدان خالی تھا، مویشی ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ گھوپ اندھیرے کی وجہ سے 2 قدم چلنا بھی دشوار تھا۔ ٹارچ کی روشنی اس اندھیرے میں گم ہو کر رہ جاتی تھی۔ بہرحال اس تھوڑی سی روشنی میں راستہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے جب ہم بندیا کے قریب پہنچے تو وہاں ایک گائے دم توڑتی نظر آئی۔ بندیا دراصل اجو ماموں کے ایک کھیت کا نام تھا، اور وجہ تسمیہ غالباً یہ تھی کہ اس کی مغربی سمت میں پانی روکنے کے لیے ایک بند باندھا گیا تھا۔ تقسیم کے وقت یہاں اعلیٰ قسم کی بنارسی بیریاں تھیں۔ اب یہ جگہ ویرانے کا منظر پیش کر رہی تھی۔ صرف ایک نیم کا ٹنڈ منڈ درخت کھڑا تھا۔ اس درخت نے آئندہ درندے کی ہلاکت میں اہم کردار ادا کیا۔ ہمارا گاؤں موہنیا سے 8-10 میل کے فاصلے پر تھا، اس لیے پہلا خیال شیر ہی کی طرف گیا کہ کہیں یہ کارنامہ اسی کا نہ ہو۔ مجھے گاؤں والوں کے رویے پر حیرت ہوئی۔ انہوں نے گھروں کے اندر شور مچا کر سمجھ لیا کہ فرض ادا ہو گیا۔
میں نے ہری لال سے پوچھا، گاؤں سے کوئی آدمی نہیں نکلا؟ ہاں، جب موہنیا کے ناہر کا ہلہ ہے، رات کے ٹیم ڈھور الائے، چاہے کچھ ہو جائے، لوگ گاؤں نہیں چھوڑے۔ اب ہم گائے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کا جسم ابھی تک تھر تھرا رہا تھا، دم بھی حرکت کر رہی تھی، وہ پہلو پر گری تھی، بایاں شانہ بری طرح زخمی تھا، پسلیوں پر سے تقریباً 2 بالشت کھال اور گوشت لٹک رہا تھا، زمین پر خون ہی خون تھا۔ زخموں کا جائزہ لینے سے پتہ چلا کہ یہ تیندوے کی کارستانی ہے۔ گائے کا نرخرا بری طرح چبایا ہوا تھا۔ میں نے فوراً تیندوے سے 2 ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا اور کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں گھات لگا کر بیٹھا جا سکے۔ لے دے کہ ایک نیم کا درخت ہی نظر آیا۔ اس پر 8-9 فٹ بلند ایک 2 شاخہ تھا، جہاں سے بند کی عقبی سمت تو اوجل تھی، لیکن سامنے کے رخ پر نشیب میں 30 گز دور گائے صاف نظر آ رہی تھی۔ درخت پر ہری لال کو بٹھانے کی گنجائش نہ تھی، اس لیے اسے گاؤں واپس بھیج دیا۔ بھیا، ہوشیاری سے بیٹھنا، درخت بہت نیچا ہے اور چھپنے کی جگہ بھی کچھ ٹھیک نہیں، دیکھا جائے گا، تم فکر مت کرو۔ ہری لال کو گائے تھوڑی دیر گزری تھی کہ بادل گھر آئے اور رات کی تاریکی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس حالت میں تیندوا لاش کھانے آ جاتا تو مجھے ہرگز پتہ نہ چلتا۔ بارش نے آہستہ آہستہ طوفان باد و بارہ کی شکل اختیار کر لی۔ نیم کا درخت تند و تیز جھونکوں کے آگے بے بس دکھائی دیتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا ابھی جڑ سے اکھڑ جائے گا، اور میں بھی اس کے ساتھ ہی نشیب میں لڑھکتا ہوا پس کر رہ جاؤں گا۔ یہ موہوم خطرات ہی خون خشک کر دینے کے لیے کافی تھے کہ ایک نئی مصیبت نے آ گھیرا۔ نیم پر پہلو بدلنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، اس لیے 2 شاخہ کچھ دیر بعد بری طرح چبھنے لگا۔ دوران خون رک جانے کی وجہ سے بایاں پاؤں سن ہو گیا۔ تقریباً 4:30 بجے صبح بارش تھمی اور جان میں جان آئی۔ میرا ذاتی تجربہ تو نہایت تلخ تھا، لیکن موسم کی اس پہلی بارش سے فضا نکھری نکھری دکھائی دے رہی تھی۔ درختوں کے چہرے سے گرد و غبار دھل گیا تھا، مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ اس روح پرور ماحول سے حظ اٹھانے کے ساتھ ساتھ میں تیندوے کی طرف سے بھی لمحہ بھر کے لیے بھی غافل نہ ہوا۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، بند کی سمت سے ایک ٹیٹری چلاتی ہوئی فضا میں بلند ہوئی اور تنبیہ کرتی ہوئی میرے قریب سے گزر گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ تیندوا آ رہا ہے۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا، بندوق اور کارتوسوں کا جائزہ لیا۔ میری جیب میں جو کارتوس تھے وہ تو بھیگ چکے تھے، صرف بندوق میں لوڈ کارتوسوں پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ جھاڑیوں میں ہلکی ہلکی سرسراہٹ اور جھینگروں کے دم سادھنے سے تیندوے کے راستے کا صاف پتہ چل رہا تھا۔ اگرچہ میرا سارا جسم اکڑ چکا تھا، تاہم کوشش کر کے میں نے اپنا رخ تیندوے کی طرف موڑا اور اندازے سے نشست باندھ لی۔ تھوڑی دیر بعد تیندوا کھلی جگہ پہنچ گیا۔ بظاہر اس سے کسی پھرتی کے مظاہرے کی امید نہیں تھی۔ میں نے موقع مناسب جانا اور نتائج کا خیال کیے بغیر اس کی کھوپڑی کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ فائر کی آواز دور دور تک گونجتی چلی گئی۔ کارتوس نے اپنا کام دکھا دیا۔ تیندوا خاک و خون میں تڑپنے لگا، مگر وہ کسی ہمدردی کا مستحق نہ تھا۔ اس نے بیسیوں مویشیوں کو ہلاک کر کے غریب دیہاتیوں کی روزی کا سہارا چھین لیا تھا۔ مزید فائر کرنے کے لیے میرے پاس کوئی کارتوس سلامت نہ رہا تھا، چنانچہ میں نے درخت سے چھلانگ لگا دی اور پھرتی سے تیندوے کے پیٹ میں شکاری چاقو گھونپ دیا۔ اس کی انتڑیاں باہر جھانکنے لگیں۔ بندوق چلنے کی آواز سن کر رجو ماموں 10-15 آدمیوں کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ درندے کی لاش دیکھ کر وہ دیوانہ وار میری طرف لپکے اور مجھے گلے لگا لیا، لیکن میں ان کی آنکھوں میں واضح طور پر خوف کے سائے تیرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سرکار کو علم ہو گیا تو شاید وہ یہی کہنا چاہتے تھے۔ میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔
میرے قیام کی مدت قریب الاختتام تھی، ابھی تک نہ جیمز آیا تھا اور نہ اس کا کوئی پیغام۔ ممکن ہے دفتری کاموں میں الجھ کر وہ موہنیہ آدم خور کو فراموش کر بیٹھے ہوں۔ میں نے سوچا چلتے چلتے اس کا کام تمام کر ہی دینا چاہیے، ڈھونڈتے پھرے بعد میں مجھے دل کی حسرت تو پوری کر لی جائے۔ رات بھر کی تھکن دور کرنے کے لیے گھر جا کر کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا۔ اسی دوران میں گلاب سنگھ آ گیا۔ میں نے اس کے سابقہ طرز عمل کی بنا پر آنکھیں دوسری طرف پھیر لیں۔ وہ تو پیچھے پڑ گیا۔ بھیا کاہے کارن بگڑ گئے؟ گنگا اٹھوا لو، ولایتی کارتوس کل 4 ہے، 2 تمہارے پاس بھیج دیے اور 2 ناہر کے ڈر سے اپنے پاس رکھ لیے۔ ہی لانے سبئی اٹھا لایا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تھیلے سے 4-5 کارتوس نکال کر میری چارپائی پر ڈال دیے۔ ایسی بات بھی کیا تھی؟ میں نے کھسیانہ سا ہو کر کہا۔ پھر موہنیہ آدم خور کے متعلق باتیں ہونے لگی۔ گلاب سنگھ نے بتایا روپ ناتھ میں 2-3 دن سے ہیضہ پھیلا ہوا ہے اور مرگھٹ میں لاشیں لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ آدم خور کو متعدد بار اس گرد و نواح میں دیکھا گیا ہے۔ اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ وہ لنگڑا کر چلتا ہے۔ علاوہ ازیں اس نے سپیلی کے ایک آہیر کو شکار کیا اور تقریباً آدھا دھڑ چٹ کر گیا۔ یہ اطلاع خاصی باعث تشویش تھی۔ اب شیر کو نہ مارنا ایک زبردست اخلاقی جرم تھا۔ میں نے گلاب سنگھ سے اجازت چاہی اور ہری لال کو ساتھ لے کر اپنی آخری مہم پر چل کھڑا ہوا۔ اس مرتبہ میرے پاس ایک کیمرہ اور ٹارچ بھی تھی۔ بندوق 2 نالی تھی، 3 کارتوس گولی والے اور 4 بک شاٹ۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ کامیاب لوٹوں گا۔ تقریباً 1 بجے تک کوڑا ڈبرہ کے نواح میں گھومتے رہے مگر شیر دکھائی نہ دیا۔ روپ ناتھ کے قریب نشانہ آزمانے کے لیے ایک مور پر فائر کیا۔ کارتوس اگرچہ ہاتھ کا بھرا ہوا تھا پھر بھی مور کا سینہ چیر کر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد روپ ناتھ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم اس راستے سے پہاڑ کے نیچے اتر رہے تھے جو موہنیہ کو ترائی کے دیہاتوں سے ملاتا تھا۔ ابھی 1/4 ڈھلوان بھی طے نہ ہوئی تھی کہ بائیں جانب ایک چٹان پر لنگوروں کی آواز آئی۔ لنگور عام طور پر بندوق کو دیکھ کر چھپ جاتے ہیں لیکن انہوں نے آسمان سر پر اٹھائے رکھا۔ مجھے شبہ گزرا کوئی خاص بات ہے۔ چٹان سے پرے درختوں کی چوٹیوں کے اوپر گدھ بھی منڈلاتے دکھائی دیے۔ میرا شبہ یقین میں بدل گیا۔ کوئی درندہ یہاں موجود ہے جس سے یہ لنگور خائف ہیں۔ گھومتے پھرتے ہم بمہوری گاؤں سے گزرے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ آج صبح صبح پرتاپ کمہار مٹی کی ہانڈیاں بیچنے کے لیے بہوری بند کی طرف گیا، لیکن راستے میں روپ ناتھ کے قریب شیر نے اسے دبوچ لیا۔ اس کی ادھکھائی لاش ایک ندی کے کنارے پڑی ملی۔ میں فوراً جائے حادثہ کا معائنہ کرنے ندی پر پہنچا۔ زمین پر پاؤں کے نشانات سے معلوم ہوا کہ یہاں جنگلی جانور پانی پینے آتے ہیں۔ ان میں شیر کے پنجوں کے نشانات بھی تھے۔ ایک پاؤں سے لنگڑا ہونے کے باعث انہیں بخوبی پہچانا جا سکتا تھا۔ میں نے 2-3 دن تک روپ ناتھ کی ناکہ بندی جاری رکھی، رات دن کی نگرانی اور ہنگامہ آرائی سے شیر کا ناطقہ بند کر دیا اور وہ ندی سے پانی نہ پی سکا۔ چنانچہ اس نے اب کوڑا ڈبرہ کا گھاٹ منتخب کر لیا اور یہ میری خواہش کے عین مطابق تھا کیونکہ یہاں اس کے شکار کے مواقع زیادہ تھے۔ کوڑا ڈبرہ کے بائیں کنارے پر ہری لال نے 10-15 فٹ بلند مچان باندھ دیا۔ ہم اس پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے۔ ایک روز عصر کے قریب بادل چھا گئے۔ بارش تو نہ ہوئی لیکن تاریکی شام سے پہلے ہی ہو گئی۔ ماحول کی وحشت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ خلاف توقع رات کے 12 بجے تک کوئی جانور گھاٹ پر پانی پینے نہ آیا۔ ہری لال تو کچھ مایوس ہو چلا تھا لیکن میں اب بھی پر امید تھا۔ تقریباً 2 بجے جنگل جاگ اٹھا۔ جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی جیسے کوئی ڈار پانی کی طرف آ رہی ہو۔ ذرا فاصلے پر پیش قدمی رک گئی، پھر ایک خوف زدہ آواز کے ساتھ بھگدڑ مچ گئی۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ ہری لال سو چکا تھا۔ میں نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور اپنے کان آہٹ پر لگا دیے۔ پانی کے کنارے مجھے کچھ کھٹکا سا محسوس ہوا جیسے کئی جانور
جیسے کئی مینڈک ایک ساتھ پانی میں کود پڑے ہوں۔ پھر یوں لگا جیسے کوئی جانور زمین پر لیٹ کر پانی پی رہا ہے۔ میں نے بندوق کو اچھی طرح دیکھ بھال کر اطمینان کر لیا۔ نالی کے اوپر ٹارچ بھی بندھی ہوئی تھی۔ پھر بندوق کا رخ درندے کی طرف پھیر دیا۔ اللہ کا نام لے کر ٹارچ کا بٹن دبا دیا۔ روشنی میں درندے کی ایک جھلک دکھائی دی۔ پوری طرح اندازہ نہ ہو سکا کہ کون سا جانور ہے، تاہم میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اسے مارنا ہی بہتر ہے۔ سر کا نشانہ لیا اور لبلبی دبا دی۔ دھماکے کے ساتھ ہی ٹارچ لڑکھڑا کر نیچے گر پڑی۔ گھوپ اندھیرے کی وجہ سے پتہ نہ چل سکا کہ گولی کہاں لگی، تاہم خشک پتوں پر درندے کے گھسٹنے کی آواز آتی رہی۔ صحیح صورتحال کا صبح ہی پتہ چل سکتا تھا۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ ہم مچان سے اترے اور احتیاط کے ساتھ گھاٹ کی طرف بڑھے۔ خون کی لکیر پر چلتے ہوئے ہم نے درندے کا سراغ لگا لیا۔ وہ خاردار جھاڑیوں میں بے حس پڑا تھا۔ آہٹ پر اس نے سر اوپر اٹھایا، لیکن ایک فائر نے اس کا بھیجا اڑا کے رکھ دیا۔ جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے اس کا بخور معائنہ کیا۔ اس کا داہنا پنجہ سوجا ہوا تھا۔ اس میں سے کے 2 کانٹے چبھ کر ٹوٹ گئے تھے۔ یہی زخم اس کی آدم خوری کا سبب بنا۔ ہم نے اس کی لاش کھینچ کر ندی میں ڈال دی تاکہ سوراخ نہ لگ سکے۔ پھر واپسی کا قصد کیا۔ بمہوری گاؤں سے گزرے تو میں نے پرتاپ کمہار کی بیوہ کو تسلی دی کہ شیر آئندہ کسی پر حملہ نہ کرے گا۔ باقی تفصیل میں نے کسی کو نہ بتائی، بلکہ عام لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ پوری تفتیش کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ موہنیا کا شیر آدم خور ہرگز نہیں، خواہ مخواہ اس کا پیچھا نہ کیا جائے۔ یہ بھی صرف اس لیے کہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو اور زندگی معمول پر آ جائے۔ اس کے بعد میں وہاں سے چلتا بنا۔ شاید سورن سنگھ اور دوسرے ہندو شکاری ابھی تک موہنیا آدم خور کی تلاش میں سر پھوڑتے پھرتے ہوں گے۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، مئی، جون اور اگست سن 1971۔ یہ کہانی 3 اقساط میں شائع ہوئی تھی اردو ڈائجسٹ میں۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔